वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जिसके 2 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं। 18 अगस्त 2018 को वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो हुकूमत थी उसके वादे थे करप्शन का ख़ात्मा, गवर्नेंस में बेहतरी, इस्लाहात, अदारों की मजबूती, ये सब उनके मिशन का हिस्सा था। इस सब का उन्होंने वादा किया था। आज हम बात करेंगे कि किस तौर पे या किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपने सियासी चैलेंजेस जो उसके सामने थे या है उनसे निमट पाई है, पार्लियामेंट की कारकर्दगी कैसी रही, और इसके साथ साथ जो इत्तेहादियों के साथ और अपोजिशन के साथ ताल्लुकात और मसाइल रहे उन पर कितना अच्छा मैनेज कर पाई। इसके अलावा भी इश्यूज हैं, बट वील कीप टॉकिंग अबाउट दम इन द कमिंग वीक। सब कुछ एक दिन में तो डिस्कस हो नहीं सकता। अगर हम सियासी महाज की बात करें तो अपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके अराकीन जो हैं उनके ऊपर नैब का जो था जो अटैक्स थे वो काफ़ी सख्त रहे। रेफरेंसेस हों, गिरफ्तारियां हों, ये सारे जो मसाइल थे उनका वो शिकार रहे। और ये जो हुकूमत के लिए ये एक उनकी कामयाबी या उनकी एक अचीवमेंट थी, जिसको बयान उन्होंने इस तरह किया कि ये उनका जो वादा था करप्शन को ख़त्म करने का, ये उसकी तरफ एक अहम कदम है। पार्लियामेंट के अंदर भी इस वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफ़ी तनाव रहा और बहुत वाज़े रहा, और अपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कानून साजी है उसका इल्ज़ाम वो लगाती रही। इसके साथ साथ वफाकी काबीना भी जो थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए या हुकूमत के लिए एक चैलेंज ही रही। 2 मरतबा उसके अंदर बहुत बड़े सिरे पे तब्दीलियाँ करनी पड़ी, कलमदान भी चेंज हुए, कुछ चेहरे भी आए कैबिनेट के अंदर, कुछ गए, और अब भी अफवाहें यही हैं कि और भी तब्दीलियां होंगी। मगर उसके बावजूद गवर्नेंस के ऊपर या कैबिनेट मेंबर्स या कुछ कैबिनेट मेंबर्स की कॉम्पिटेंस के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल अब भी उठ रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ भी जो ताल्लुकात थे वो भी कोई बहुत आसान या स्मूथली नहीं चले। एक इत्तेहादी BNP मेंगल जो है वो तो 2 साल के अंदर अंदर ही हुकूमत को छोड़ चुकी है। दूसरी जो इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसके साथ भी मामलात जो हैं वो उनके अंदर कुछ ना कुछ इख्तलाफ या फ्रिक्शन जो है वो नज़र आती रहती है। और उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है वो है पंजाब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत तो वहाँ बना ली बहुत स्लिम एक मेजॉरिटी के साथ, मगर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी, पंजाब के अंदर हुकूमत की डिलीवरी के हवाले से भी सवाल मौजूद हैं और दबाव भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब। वेलकम टू द शो चंद साहब। जी सर, 2 साल मुकम्मल हो गए आपकी हुकूमत को। कुछ चैलेंजेस का हमने जिक्र कर दिया, कुछ सुना है आज आपकी कैबिनेट मीटिंग में भी इन 2 सालों का जिक्र हुआ। कुछ हमसे आप तफसीलात शेयर करेंगे कि क्या बातें की? सुना है कि बहुत आप लोगों की जो मीटिंग थी वो इस नोट पे शुरू हुई और ख़त्म हुई कि बहुत अचीवमेंट्स हैं हमारी जो हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। देखिए जी, पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 साल पूरे होना और पिछली हुकूमतों के 5-5 साल पूरे होना एक हम समझते हैं उस तरफ हमारा कदम है। जहाँ तक कैबिनेट मीटिंग की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ लोगों ने 2 साल मुकम्मल होने के बाद हमने क्या अचीवमेंट्स थी, क्या हमें अगला टारगेट क्या होना चाहिए, मुल्क में कौन कौन से मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों पे बातें हुई। कई लोगों ने अप्रिसिएशन भी बड़ी दी PM साहब को, कईयों ने ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद भी की, कईयों ने कहा कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का इलेक्शन का लेट होना है, फिर कोरोना के पोस्ट कोरोना जो अब सूरत हाल है, तो ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इन प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए अगला साल ये एक क्रिटिकल साल होगा इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो मईशत कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ तो इसमें हमने डिलीवर भी करना है।
اور اس میں ہم نے اپنے کرونا کے جو اثرات ہے اس سے بھی لڑائی لڑنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن نے بھی پریس کانفرنس کی ہوگی. اپوزیشن اپنی جگہ پہ 2 سالہ کارکردگی پہ تنقید کرے گی, کویسچن کرے گی, اس کا حق بنتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو چیلنجز تھے حکومت میں آنے سے پہلے اور پھر ان کے ساتھ نمٹنا, 5-10 ووٹوں کی میجارٹی کے ساتھ حکومت ہو, سینٹ میں اکثریت نہ ہو, جہاں قانون سازی بھی آپ بغیر بات چیت کے نہ کر سکیں, تو پھر وہاں آرڈیننس تو لانے پڑتے ہیں. جج صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا آپ کی حکومت کی کامیابیاں رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ کسی کیبنٹ ممبر پہ یا ٹاپ لیول پہ, ایلیٹ جو ٹاپ لیول پہ, اس میں کرپشن کیسز نہیں ہے کسی کے اوپر, سٹوریز نہیں آئی اس طرح جس طرح پہلے آتی تھی. یہ ایک سب سے بڑی سٹوریز تو آئی ہیں نہیں, اس طرح وہ سٹوریز ایک خبر لگانا اور چیز ہے, خبر کی تصدیق کے اوپر فالو اپ خبر چلانا اور چیز ہے, پھر اس کو ثابت کرنا اور چیز ہے. وہ نہیں ہوئی اس گورنمنٹ میں. دوسری جو اساس پروگرام کے ساتھ جو کرونا کے دوران جو ایک مطلب 12 ارب روپیہ بانٹا گیا, 16 ارب 200 کتنے ارب کا پروجیکٹ بنایا گیا, جو سوشل پروٹیکشن منسٹری بنائی گئی ہے اس کے اوپر, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تیسرا کسانوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کسان کو فصلوں کی قیمت ملنا, یہ پاورٹی ہماری جو غربت دیہاتوں میں ہے نا, وہ ایگری بیس ہی ختم ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تیسرا اداروں میں ریفارم جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی تیزی سے اس کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی آپ میں کہوں کو آئیڈیل ہے وہ نہیں ہے. سر کوشش تو کامیابی نہ ہوئی نا. نہیں میں کوئی آئیڈیل کا لفظ تو نہیں بولا. نہیں میں نے کہا میں نے اس کو چیلنج کیا, کہا کہ کوشش کو آپ کامیابی نہیں کہہ سکتے. نہیں, کوشش کو آپ ناکامی بھی نہیں کہہ سکتے. تو کامیابی تو نہ کہیں نا. نہیں, آپ ناکامی بھی نہیں کہہ سکتے نا. کوشش کو آپ ناکامی بھی نہیں کہہ سکتے. کوشش نظر بھی آنی چاہیے نا. کوشش آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم صاحب ایف بی آر کے اوپر 2-3 چیئرمین چینج ہوئے, اس کی ریفارمز کی بات ہوئی, ٹیکس ریونیو جتنا بڑا, فارن ریمیٹنس اس مہینے میں جتنے آئے بہت زیادہ میکسیمم آئے. اس طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح قرضے واپس کیے جا رہے ہیں اتنے میکسیمم تعداد میں جتنے اسی گورنمنٹ کو پے کرنے پڑے نا, تو یہی کامیابی ہے. اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا آپ کے سامنے ہے, اور چیزیں. اب ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ لے لیں تو اس ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ 70% سپیڈ ہوگی, کہیں پہ 40% ہوگی, کہیں میں سلو بھی ہو گئی. اب اس طرح ہر ڈپارٹمنٹس پہ. جب آج کے دن پھر اگر کیبنٹ کے اندر بھی جو بحث ہوئی, یا جنرلی اگر آپ سے پوچھیں کہ اب آگے جو چیلنجز ہیں سب سے بڑے اگلے آنے والے مہینوں میں حکومت کے سامنے کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں اکانومی کی جو ہے, اور کوئی چیلنج نہیں ہے. اور یہ حکومت کا بھی یہی خیال ہے, کیبنٹ میں بھی یہی بات. حکومت کا بھی یہ خیال ہے کہ اکانومی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. مہنگائی کو کم کرنا, مہنگائی جو چیزیں, آٹا جس طرح مہنگا ہوا ہے, چینی مہنگی ہوئی. صرف وہ اکانومی کا ایشو ہے یا وہ آپ کی مینجمنٹ کا یا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے؟ اکانومی کا بھی ایشو ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی ایشو ہے, صوبائی لیول پہ مس مینجمنٹ کا ایشو بھی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ آئیڈیل کارکردگی نہ ہونا ہمارے افسران کی, یہ بھی ایشو ہے. یہ تینوں ایشو جب مکس اپ ہوتے ہیں پھر مہنگائی بڑھتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آج کل دیکھ لیں, آج فروٹس بہت سستے ہو گئے, کیونکہ سیب آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ, امرود, سیب بہت اس طرح. ایشو تو چینی کا یا آٹے کا ہے نا سر. نہیں دیکھیں اس ملک میں فروٹ کتنے لوگ کھاتے تھے, کبھی کسی کو نصیب, اب سستا فروٹ ہونے کی وجہ سے لوگ کھا رہے ہیں. چینی کا ایشو یقیناً ہے, چینی کی مس مینجمنٹ. آپ نیچے لیول پہ اسٹاک ہوئے, یعنی چینی کی کمی نہیں ہے. اور چینی اب میرے خیال میں انشاءاللہ اس کا پرماننٹ حل نکل آئے گا, کیونکہ چینی ریگولیٹری ڈیوٹی جس طرح ختم ہوئی ہے, اب امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو چینی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے 2-4 سالوں میں چینی کی مقدار, یقیناً گنا بھی کم لگے گا, کیونکہ جب چینی امپورٹ کریں گے تو پھر شوگر مل کی کرشنگ کے اندر وہ پرابلم ضرور کریٹ کریں کسانوں کے لیے. وہ ابھی بھی کر رہے ہیں شاید. نہیں, ابھی اس دفعہ ابھی تو کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا. پچھلے کرشنگ سیزن میں قیمتیں پوری ملی, کیونکہ یہ جب حکومتیں اس گورنمنٹ میں ملنے ایکسپلائٹ نہیں کر سکی کاشتکار کو, یہ حقیقت ہے. اس سے پہلے ہر دور میں ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی ہے کسان کی, میلز والے کرتے رہے, اس دور میں نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب رائس اور گندم کے حوالے سے دیکھیں, کسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گندم کی اس کو بہت اچھی قیمت ملی, لیکن اگر آپ عام کنزیومر کی طرف حساب سے دیکھیں تو آٹا مہنگا ہوا.
تو اس طرح یہ بین چلتا ہے، ان کو فائدہ بھی ہوا، ان کو عام کنزیومر کو نقصان بھی ہوا، شہری اربن سوسائٹی کو نقصان ہوا جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندے کی زمینیں تو نہیں ہیں، ہر بندے کی گندم بھی اپنی نہیں ہے، لیکن اب ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. حالانکہ ہم نے ٹارگٹ سے ڈبل ٹارگٹ اس دفعہ خرید کیا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں افغانستان کو بھی گندم کچھ آٹا جا بھی رہا ہے، کچھ سمگلنگ بھی ہوئی ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کے پی کے لیول پہ بیسکلی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دونوں چیزیں اس لیے امپورٹ کرنی پڑی ہیں کیونکہ آپ مینیج نہیں کر پائے اکانومی کے اندر یہ ایشوز، چاہے ایڈمنسٹریٹولی یا کچھ. تو یہ تو آپ کا فیلئر ہوا. نہیں فیلئر نہیں ہوا. سمگلنگ دیکھیں ایک لحاظ سے فیلئر اس لیے نہیں ہوا کہ کسان کو فائدہ ہوا. جو جہاں پہ پہلے ایکسپلوٹیشن شروع سے ہی شروع ہو جاتی تھی نا وہاں کامیابی ہوئی. سٹاکس جو تھا نا اس کو ہم سچی بات ہے ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس طرح قابو نہیں کر سکی جس طرح کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل پرائس زیادہ ہوئی گندم کی، چینی کی بھی زیادہ ہو گئی، تو سمگلنگ وہ تھوڑے لیول پہ جتنی ہوتی کوئی اتنی میسو نہیں ہے، وہ تھوڑی لیول پہ ہی. لیکن وہ افغانستان کے پی کے میں اب جس طرح جاتی سندھ میں جا رہی ہے وہاں سے جا رہی ہے، تو یہ اب ساری صوبائی گھومتے جہاں ذہنی امانگی بھی اس لیول پہ نہیں ہے. بالکل صحیح سر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ندیم افضل چند صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے. سر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کوشش ہو رہی ہے ریفارم کی، اور آپ نے انسسٹ کیا کہ یہ ناکامی نہیں ہے کیونکہ کوشش ابھی جاری ہے. کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے غالباً یہ کہا کہ کیونکہ سیاست جماعت کے اندر ٹاپ لیول پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی ایک ممبر کی دوسرے ممبر کے خلاف، تو ریفارم پہ شاید اس وجہ سے توجہ نہیں گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. دیکھیں ان کا ایک پولیٹیکل لیول پہ سیاست ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور سیاست ہونی بھی چاہیے. لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، یہ ساری پارٹیوں میں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ میں اس کو کوئی خبر سمجھتا ہوں یہ کوئی خبر ہے. لیکن اصل چیز ہے بیوروکریسی کا پراپرلی انرجیٹک طریقے سے ریفارمز کی طرف جانا، ڈیلیور کرنا. تو شروع دنوں میں تو بیوروکریسی نے نیب کا بہانہ بنا کے، نیب کا تھا ایشو، اور کچھ پرانی ایسوسیشن بھی نون لیگ کے ساتھ بیوروکریسی کی اتنی تھی کہ ان کو ذہنی طور پر یقین نہیں ابھی آ رہا تھا کہ کسی اور پارٹی کی حکومت بھی آ سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. تو خصوصاً پنجاب کے حوالے سے تو یہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، زیادہ ڈیلیور پنجاب میں ہوگا تو اس کا امپیکٹ سارے ملک میں پڑتا ہے. یا جس طرح کراچی میں، دوسرا کراچی میں ڈیلیور ہوگا تو اس کا امپیکٹ بھی ملک میں پڑتا ہے. پنجاب میں ڈیلیور ہو رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب میں بہت سارے معاملات میں ڈیلیور بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. جس طرح کوئی شہباز شریف صاحب ایک وہ رایامہ بناتے تھے نا ٹیلی ویژن پہ، یہ وہ کام تو نہیں ہو رہا. لیکن اب بارشیں ہوئی ہیں تو انتظامیہ نے اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ کووڈ کے اندر بہت اچھا کام ہوا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ پنجاب کا ایشو نہیں ہے، وہ تو ہے سرکولر ڈیٹ اتنا آپ کا بڑا ہوا ہے، اتنی آپ کی. لیکن سسٹم کے اندر دیکھ لینا کیپیسٹی بجلی سسٹم کو یوٹیلائز کرنا، یہ میکسیمم کوشش کی جائے. سسٹم کو اپ گریڈ بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے، اتنا پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوتا تھا. اب جنریشن تو کیپیسٹی تو ہمارے پاس ہے، لیکن جتنا نقصان ہوتا ہے بجلی کا اتنا جتنی میکسیمم بجلی آپ خریدیں بھی تو اس سے سرکولر ڈیٹ بھی میکسیمم بڑھتا ہے. تو یہ حکومت کو دیکھنا بھی پڑتا ہے. پھر ڈسکوز کے اوپر ہماری اب ایسکو ہے، پیسکو ہے. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ سرکولر ڈیٹ مینیج نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ بجلی کم دے رہے ہیں تاکہ کم استعمال ہو. اور لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ نہ دو تین وجوہات ہیں. ایک تو سسٹم کے اندر میں سمجھتا ہوں گنجائش ہی نہیں ہے کہ بعض علاقوں میں سسٹم اس طرح بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے گریڈ اسٹیشن کے اندر ہی کام کر، وہ ٹرانسمیشن خراب ہوگی، وہ این ٹی ڈی سی وائر خراب ہوگی، بہت سارے ایشو ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارا پیمنٹس تو ہو رہی ہیں، ریگولر ہو رہی ہیں. اب وہ زمانہ جس طرح پہلے روڑا پڑتا تھا نا کہ پیسے ہی نہیں کمپنیز کو مل رہا ہے، آئی پی پیز کو مل رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آئی پی پیز کے ساتھ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور جے آئی ڈی سی کی بھی پیمنٹس آئیں گی،
تو پاور جنریشن میں بہت بہتری ہے، لیکن چوری بہت کنٹرول ہوئی ہے پاور جنریشن میں. حقیقت میں بتاؤں آپ کو، جو بجلی کی چوری تھی نیچے، اس میں آپ یقین جانیے بڑی تبدیلی آئی. اب ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ہر گاؤں سے ڈیٹ تو پھر نہیں بڑھنی چاہیے. اگر یہ صرف چوری کی وجہ سے ایک جو کنزیومر چوری کرتا ہے وہ ایک، اگر آپ فیسکو، گیپکو، لیسکو، اب پنجاب میں یا اسلام آباد میں، یا لیکن بعض علاقوں میں آپ رورل سندھ میں چلے جائیں وہاں چوری زیادہ ہے. بعض علاقوں میں دیکھیں، یہ بہت سارے علاقوں میں ابھی گورننس کے ایشو ہیں لوکل لیول پہ، اور جس میں صوبائی حکومت کا تعاون بھی ایک کویسچن ہے. سر بتائیں، آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا، آپ نے کہا ریفارم میں مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا، تو لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کرنے میں پنجاب کے اندر یا پولیس ریفارمز کرنے میں، یہ اب آپ بیوروکریسی پہ ڈالیں گے؟ آپ لوگوں نے کام ہی نہیں کیا. پولیس ریفارمز میں سچی میں پولیس ریفارمز میں آپ نے بندے پہ بندہ چینج کر کے جو کرنے آئے تھے کام ان کو اپنے گھر بھیج دیا. آئی جی یا کوئی ڈی ایم جی آفیسر ریفارمز نہیں کرے گا. وہی تو کہہ رہے ہیں، یا ریٹائرڈ آئی جی کی کمیٹی بنا دیں گے، وہ بھی ریفارمز نہیں کریں گے. وہ سارے اسٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں، وہ پرانے طریقوں آپ بھی حامی ہو گئے ہیں نا سر، نہیں تو کیوں نہیں ابھی تک لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ نے ابھی انٹروڈیوس تک حامی کیا تو نہیں ہوئے، لیکن ہم کامیاب بھی نہیں ہوئے، یہ بھی حقیقت ہے. حامی نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ بتائیں ہمیں، سمجھائیں. میرے خیال میں جو لوگ اس میں اندر جو اسٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں سسٹم کے اندر، ان کے سسٹم کے اندر یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ نہیں، سسٹم کے اندر، پولیس ریفارمز کے اندر جن کے نقصان میں ہے. دیکھیں پولیس ریفارمز ایک بنیادی ایشو ہے. اگر پولیس انڈیپینڈنس کے پی میں آپ نے کیا نا، تب بھی مائنورٹی حکومت تھی. ادھر اب آپ کو کیا ڈر کیا ہے؟ کس چیز کا؟ کے پی کے کا کلچر اور ہے، پنجاب کا کلچر اور ہے. لوکل گورنمنٹ کے لیے کلچر کی اب کے پی کے میں دیکھیں، کے پی کے میں اختیارات اس طرح استعمال وکٹمائزیشن کا ایشو نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ پولیس ریفارمز کی بات کرو، لوکل گورنمنٹ اب کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ورنہ الیکشن تو ابھی تک ہو جانے تھے. تو آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے فوراً بعد ابھی جو آنے والے، کیا یہ آج ڈسکس ہوا کیبنٹ کے اندر کہ یہ نہیں کتنا آج بڑا یہ ڈسکس فیلئر ہوا، ہے؟ لیکن یہ ڈسکس ہوا کہ آنے والے دنوں میں پرائرٹی لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہے جی ان پلیس آنا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ان پلیس ہونا، یہ بھی پرائرٹی نمبر 1 میں یہ ڈسکس ہوا. صحیح. اور پولیس ریفارمز آلریڈی آج تو نہیں ڈسکس ہوئی، لیکن پہلے روزانہ ہوتی ہے ڈسکس. اچھا سر، جلدی اب وقت ختم ہو گیا، یہ بتاتے ہیں کیا کیبنٹ میں اور چینجز ہو رہے ہیں؟ ابھی چینجز ہونی چاہیے، میرے خیال میں ہونی چاہیے. کیا مطلب کہ جسٹ فار دا سیک آف تبدیلی، یا کیونکہ پرفارمنس بھی میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے بھی، اور سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد اب میرے خیال میں چینجز ہوں گی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے ناظرین. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو برٹش ایگزامینیشن سسٹم ہے کیمبرج، اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے طالب علم اور ان کے ماں باپ پریشان ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان بھر کے اندر جو اے لیول طلبہ ہیں اور ان کے اندر پائی جانے والی بے چینی. اس سال کرونا وبا کی باعث دنیا بھر کے اندر کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جو امتحان ہونے تھے اے لیولز کے، ان کو ملتوی کر دیا گیا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ طلباء کی جو گریڈنگ ہے ان کی پچھلی کارکردگی کی بنیاد پر کر دی جائے گی. مگر جب کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے گریڈز جاری ہوئے تو اس کے بعد اے لیول طلباء کا بھرپور احتجاج سامنے آیا. ان کا موقف یہ تھا کہ قابلیت کے معیار کو جانچنے کے لیے کیمبرج نے جو پیمانہ اپنایا اس میں خامیاں تھیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ 60% جو طلباء ہیں ان کو گریڈز جو دیے گئے وہ کم ہیں، یعنی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اس سے بہتر تھی. انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ان کے اسکولز نے جو ان کی اسیسمنٹ کی تھی اس کے ساتھ بھی اگر کمپیئر کیا جائے تو کیمبرج کے دیے ہوئے گریڈز جو تھے وہ کم تھے. برطانیہ کے اندر بھی اس حوالے سے کافی احتجاج اور شور شرابہ ہوا، اور اب کیمبرج یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جون 2020 کی جو اے لیول کی اسیسمنٹس تھے اور گریڈز تھے ان کو ایک دوبارہ جاری کیا جائے گا. نئے گریڈز ہوں گے اور ان کی اناؤنسمنٹ دوبارہ کی جائے گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہ نئے گریڈز ایشو کرے گا، اور وہ گریڈز جو ہوں گے وہ جو اسکولز نے
ایویلویشن کی تھی ان سے کم نہیں ہوں گے. اس ایشو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح انعام صاحبہ. یہ ایک ماہر تعلیم ہے. ویلکم ٹو دا شو فرح صاحبہ. فرح صاحبہ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا فیصلہ کیا تھا اس سال کیمبرج یونیورسٹی نے کہ وہ کس طرح گریڈنگ کریں گے؟ جی, کیمبرج یونیورسٹی نے ایک الگورتھم لگایا تھا, یوز کیا تھا, جو کہ میرے خیال میں ان انپریسیڈنٹڈ ٹائمس کے اندر اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ اٹ واز یوزڈ فار گریڈنگ IGCSE, O levels and A level candidates. It's a computer operated program and there is a margin for computer error. تو اس کی وجہ سے since it had not been experimented on before, تو results جو تھے اس سے بہت زیادہ 40% تو یو کے میں اور 60% پاکستان کے اندر ڈاؤن گریڈڈ آئے تھے سارے کینڈیڈیٹس کے اکراس دا بورڈ. فرح صاحبہ معاف کریے گا یا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مگر الگوریدم استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیٹا پہلے ڈالنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں تو پھر ایک جو بھی چیز ہو وہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے استعمال کیا تھا, کس بیسس یا پیمانہ کیا تھا اس الگوریدم کو استعمال کرنے کا کہ جس کی بیسس پہ اس الگوریدم نے پھر آگے بچوں کے گریڈز بتانے تھے؟ جتنی انفارمیشن کیمبرج انٹرنیشنل سے ہمیں فارورڈ کی گئی ہے پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو, اس میں انہوں نے 4 کرائٹیریا بتائے گئے تھے کہ یوز کیا ہیں. ٹیچرز پریڈکٹڈ گریڈز ہیں, رینکنگ آرڈر ہے, اسکول ریویو ہے اور اسٹینڈرڈائزڈ گریڈز انہوں نے دیے گئے تھے, وچ بیسکلی مینس کہ جو اسیسمنٹس اسٹوڈنٹس کی گئی تھیں تھرو آؤٹ دا ایئر, منتھلی اسیسمنٹس, ان کے گریڈز انٹر کیے گئے تھے, اور جو ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, مڈ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں, ماک ایگزامز ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ور unable to conduct mock exams timely before the pandemic just set in. تو یہ سارے ٹیسٹ, اینڈ دین there has been certain speculation that maybe جو پروگرام انہوں نے جو یوز کیا ہے وہ ریکیلیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی ان کو, تاکہ فار فیوچر ریفرنس اگر دوبارہ سے کوئی ایسی انپریسیڈنٹڈ سچویشن آ جاتی ہے تو یہ ریکیلیبریٹڈ الگوریدم جو ہے اس کو سکسیزفلی یوز کیا جا سکتا ہے ود منیمم ایرر. بٹ وی مسٹ مینٹین ان مائنڈ that this is a machine that has given results where data has been entered on these 4 تو اچھا فرح صاحبہ آپ بتائیے گا کہ پھر پاکستان میں جو گریڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ کم آئے ہیں, کتنے فیصد بچوں کی ایکسپیکٹیشن, اسکول کی ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہیں؟ جی دیکھیں, اگر ہم یو کے میں دیکھتے ہیں تو اسکاٹ لینڈ کے اندر اور ویلش کے اندر اور انگلینڈ کے اندر نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ 39-40% جو ہے ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس, IGCSE کے بھی, O levels کے بھی اور A levels کے بھی. لیکن پاکستان کے اندر sadly there is no data collection system جس کے اندر سے ہم for sure کہہ سکیں گے کہ جو پرائیویٹ اسکول کینڈیڈیٹس ہیں وہ کتنا % ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں. But an estimate is around 60% which you mentioned earlier. کہ تو 60% is quite a blow to a student's grades and undermines his prospects for the future admissions into universities. تو فرح صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے ہیں اس سال کے جنہوں نے آبویسلی یہ امتحان یا جن کے یہ ریزلٹس آئے, انہوں نے پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی ان ریزلٹس کے بیسس پہ داخلہ لینا تھا اور باہر کی یونیورسٹیز پہ بھی, تو کتنا فرق پڑے گا ان کی ایڈمیشنز کا؟ جیسے ہم نے بھی ابھی سارٹ سنائے تھے, ان میں بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایڈمیشنز نہیں مل پائیں گے یونیورسٹیز میں. آپ کے خیال میں کتنا فرق پڑے گا ان کی جو اس وقت چانسز ہیں آف گیٹنگ ان ٹو دا یونیورسٹی یا جس یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتے تھے؟ جی بالکل, دیٹ از اگین اے ویری سا پوائنٹ فار کیمبرج کینڈیڈیٹس کہ ہمارا ایف ایس سی کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہے اے لیولس کا اور آئی جی سی ایس سی کا, یہ ایف ایس سی کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے. اور اس سال کے جو ایف ایس سی کے ریزلٹس آئے ہیں, دیز ہیو بین انفلیٹڈ ریزلٹس, پلس دا گورنمنٹ از گیونگ دیم آلسو سرٹن اور مارکس, ان کو گریس مارکس بھی مل رہے ہیں, 3 مارکس مل رہے ہیں گریس کے. تو that is again going to come as a blow to A level candidates because ایک انفلیٹڈ ایف ایس سی کے گریڈ سامنے وہ فیس کر رہے ہیں, ایک آلریڈی وہ ٹراما سے گزر کر آ رہے ہیں جدھر سے ان کو پریڈکٹڈ گریڈز بھی مل رہے ہیں,
टीचर से, और जो जाके उन्होंने आगे और कंपटीशन एग्जाम्स देने, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स ने MCAT का एग्जाम देना, विच इज बेसिकली जस्ट बेस्ड ऑन FSC करिकुलम। तो जो FSC के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऑलरेडी पास करने के लिए उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि अच्छे ग्रेड्स ले लेते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसएडवांटेज्ड हैं A लेवल के स्टूडेंट्स, एंड हैंडीकैप्ड हैं जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो अप्लाई करते हैं, विच इज़ अगेन आई थिंक अ पॉइंट टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट दैट दे शुड प्रोवाइड सम फैसिलिटेशन टू आवर A लेवल कैंडिडेट। फराह साहिबा, ये आप क्यों कह रही हैं कि हुकूमत को ये रेज करना चाहिए? क्योंकि क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कह नहीं दिया कि वो रिजल्ट्स जो हैं, वो जो नताइज हैं, उनको दोबारा ग्रेड करके और दोबारा अनाउंस करेंगे? बिल्कुल, हमारे मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने इट्स लॉडेबल एफर्ट ऑन हिज पार्ट एंड वेरी टाइमली इंटरवेंशन कि वो उन्होंने कांटेक्ट किया है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को, एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स आई थिंक दैट वी इन जोन 4 एंड इन पाकिस्तान नेमली हैव रिसीव्ड प्रिडिक्टेड ग्रेड। स्कूल की तरफ से जो है हमें ट्रांसक्रिप्ट्स अभी नहीं, कैम्ब्रिज की तो नहीं रिलीज हुई है, लेकिन स्कूल की तरफ से ग्रेड्स जो हैं प्रिडिक्टेड रिलीज हो गए हैं कैंडिडेट्स को, एंड विच आर एन अपग्रेड फ्रॉम व्हाट द कैम्ब्रिज। नहीं, पर क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फराह साहिबा रिजल्ट्स दोबारा इशू नहीं कर रही? क्या उनकी तरफ से ये फैसला अभी नहीं आया? जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दोबारा से प्रिडिक्टेड ग्रेड्स, जो टीचर्स असेसमेंट्स के ऊपर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स जो टीचर्स ने यहाँ पाकिस्तान से भेजे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने टीचर्स को ऑनर किया है और वो रिजल्ट उन्होंने रिलीज कर दिया स्टूडेंट्स को। अब मेरे बेटा इज इन A2 कैंडिडेट एंड ही हैज हिज रिवैम्प्ड रिजल्ट विद हिम, जो कि 1 अपग्रेड आ गया उसका। तो क्या ये जो दोबारा रिजल्ट्स आए हैं, क्या ये बेहतर हैं? क्या ये स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें थी उनके करीब ज्यादा हैं? क्या ये इज इट एन इम्प्रूवमेंट जो पिछले रिजल्ट्स थे? Of course, they are more nearer, the more closer to the actual जो position थी grades की बच्चों की, because teachers देखिए the integrity of a teacher again comes here कि उसने बहुत ज़्यादा evidence collect करके बच्चे का भेजा हुआ था कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, और उसके ऊपर ही ये calibrated results जो हैं इन्होंने तो कंप्यूटर एरर आया एल्गोरिथम में, लेकिन हमारी तरफ से ह्यूमन एरर नहीं हुआ है। तो रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आ गए हैं बच्चों के, लेकिन आई फील दैट देयर मे बी अ फ्यू कैंडिडेट्स हु आर स्टिल suffering out there, who have not really received what they deserve, because काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आखिर में मेहनत करके भी हायर अचीव ग्रेड्स कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स, एंड में आके एकदम से दे वर्क हार्ड। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फराह साहिबा, आपने हमसे बात। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे महंगाई की और किस तरह जो कीमतें हैं खाने पीने की अशिया की वो कंट्रोल नहीं हो रही। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो पहले 2 सालों के दौरान चीनी और गंदम की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक PTI के पहले 2 साल के दौरान चीनी की कीमत के अंदर 40 रुपए के करीब इजाफा हुआ है, जबकि गंदम के अंदर 12 रुपए की कीमत गंदम के अंदर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो 20 किलो आटे की थैले की कीमत है वो 330 रुपए से बढ़ी है। इस हवाले से बहुत तनकीद भी हुई हुकूमत पे, एक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट भी सामने आई है, मगर मसला क्या है, क्योंकि अभी तक कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही। इस इशू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नासिर जमाल साहब, ये चीफ रिपोर्टर हैं डॉन अखबार लाहौर के। वेलकम टू द शो नासिर साहब। जी नासिर साहब, हमें भी समझाएं कि मसला आखिर क्या है, हुकूमत से चीज़ें नहीं संभलती या कोई सप्लाई और डिमांड का इशू है? क्यों गंदम और चीनी की कीमत जो है उसमें इजाफा नजर आ रहा है? पिछले साल जो हुआ था क्राइसिस विंटर में, सर्दियों में, वो तो सिंपल गवर्नेंस के इश्यूज थे, लेकिन इस दफ़ा जब आ रहा है जो गंदम की क्रशिंग के बाद चीनी की क्रशिंग के ख़त्म होने के बाद और गंदम हार्वेस्ट के बाद, वो सिंपली जो है डिमांड एंड सप्लाई का इशू भी है, और वो गवर्नमेंट की जो इनएबिलिटी है टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स एंड और फिर कोई उसके करेक्टिव मेजर्स लेने, वो भी है। मतलब
ایک تو یہ چینی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مئی میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ سرپلس ہے. تو 2 مہینے کے بعد اچانک انہوں نے کہا جی کہ وہ سرپلس نہیں ہے, ہم تو شارٹ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہوا. تو وہ جو ایسٹیمیشن ہے جو جا کے ملز وغیرہ سے لیتے ہیں نمبرز, اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن آ گئی جی کہ پہلے کسی اور ملز پرووائڈ کرتی تھیں, تو اس وجہ سے وہ ایرر آ گیا اور جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے زیادہ بتا دی. تو ناصر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مس کیلکولیٹ کر لیا اور اس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ان کو تھا. جی کچھ اسی طرح سے لگتا ہے کہ یا ان کو مس انفارم کیا گیا ہے, یا مطلب بیوروکریسی جو انوالو تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ یا کین کمشنر, تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا. لیکن اسی طرح جو ہے اس وقت مطلب ہم جو پہلے مئی میں ہم کہہ رہے تھے کہ 3 لاکھ ٹن چینی ہمارے پاس ایکسیس ہے, وہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ ٹن جو ہے چینی وہ ہمیں شارٹیج ہے اس کی. تو وہ ظاہر ہے جب شارٹیجز ہوں گی مارکیٹ میں تو وہ کچھ لوگ اس کا ایڈوانٹیج تو لیں گے. پر ناصر صاحب یہ بتائیں کہ سچ مچ شارٹیج 3 لاکھ کی ہی ہے, یا یوں ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے شاید اس کو سٹور کر لیا ہے اور یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر بات پاتے؟ یہ کہ مارکیٹ کا اپنا اصول ہے, اس کے مطابق چلتی ہے. مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کتنی چینی ہے اس وقت اویلیبل, اور وہ اس کے حساب سے اپنی نکالتے ہیں, جو ان کے پاس سٹاکس ہیں اسی حساب سے وہ چلاتے ہیں. اسی طرح گندم میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے. تو جب وہ چینی کے جب انہیں پتہ تھا کہ سٹاکس کم ہیں ہمارے پاس اور یہ آگے جا کے شارٹیجز ہوں گی, تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج اٹھایا, اور کچھ شاید جو ہول سیلرز ہیں انہوں نے کوئی مطلب خود سے بھی شارٹیجز کریٹ کی ہوں گی, جسے ہم آرٹیفیشل شارٹیجز کہتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اوور آل شروع سے ہی یہ شارٹیجز موجود تھیں اور گورنمنٹ نے اس کا صحیح طرح سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا. اسی طرح گندم میں یہی ہوا کہ جب آپ کا ہارویسٹ ختم ہوا تو گورنمنٹ کہتی رہی ہے کہ جی کہ ہمارے پاس جو ہے نا 25 ملین ٹن سے زیادہ جو ہے نا ہوئی ہے, ڈسپائٹ پور کراپ جو ہے ہمارے پاس 25 ملین سے زیادہ کی گندم ہوئی ہے اور ہمیں کوئی زیادہ منگوانی نہیں پڑے گی. اچھا اس کے بعد اب جب سچویشن ہوئی, جب انہوں نے ایشو پرائس اناؤنس کی اور 1475 پنجاب نے رکھی, تو اس کے بعد یہ ان کا خیال تھا کہ جو ہوڈ کی ہے لوگوں نے, مڈل مین نے چینی گندم, تو وہ اس کو جو ہے جب 1475 کی ہم ایشو پرائس رکھیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ بازار میں لانا شروع کر دیں گے. وہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کراپ ایسٹیمیشن میں کوئی گڑبڑ ہے, انہوں نے صحیح طریقے سے کراپ کی ایسٹیمیٹ صحیح نہیں کیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ جی 2 مہینے 3 مہینے سے کہ جی کہ ہم چینی بھی امپورٹ کریں گے, ہم گندم بھی امپورٹ کریں گے اور مارکیٹ کو اسٹیبلائز کریں گے. مطلب 2-3 مہینے میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. چینی کا ٹینڈر آج بڈز جو ہیں آج کھلی ہیں, اور اس بڈز میں بھی ایک کمپنی آئی ہے اور اس نے بھی جو اس وقت جو پرائس چل رہی ہے چینی کی لنڈن میں وہ ہے 370 روپے, اور انہوں نے بھی 471 روپے اس کی بیٹ ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے ہے. اسی طرح اس میں آپ دیکھ لیں گندم میں بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہاں ہینڈل نہیں کر پائے, اس کے بعد جب منگوانے کا وقت تھا اس کے اندر فیصلہ کرتے کرتے یا فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی سب سے پہلے تو ان کا وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے نا کہ جب چینی کی کرشنگ ہوتی ہے اس کا پوری طرح سے صحیح طرح سے اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر اس طرح کراپ میں آپ جائیں گندم میں تو ان کو ایسٹیمیٹ کرنے میں پرابلم ہے, صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کر پاتے. اس کے بعد ہمیشہ جو ہے یہ ایکسیس میں بتاتے ہیں, شارٹیج بھی ہو تب بھی کہتے ہیں کہ ہماری پوری ہے, ہمیشہ سے ہے. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو بھی سارے شامل ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں تو یہ ہورڈنگ کرنے لگتے ہیں کہ جی کہ ہورڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے.
اچھا اب انہوں نے ہورڈنگ کے خلاف بھی کچھ ایکشنز وغیرہ لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ اگر ہورڈنگ ہوئی ہے تو وہ کہاں پہ ہوئی ہے اور انہوں نے کتنی اس میں سے نکالی ہے, گندم کتنی انہوں نے چینی نکالی ہے. مطلب اگر ایسا ہوتا ہورڈنگ والا سلسلہ تو شاید مطلب آج آپ کو شارٹیجز نظر نہ آ رہی ہوتی, اس طرح سے پرائسز نہ بڑھتی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے ہم سے بھی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.